बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आजकल भारत में किसानों की एक बहुत बड़ी हड़ताल और हड़ताल कह लीजिए या कि एक एहतजाज जारी है, और उसके लिए दिल्ली के बाहर उन्होंने दिल्ली और रियासत के जो सरहद है वहाँ पे उन्होंने धरना दिया हुआ है। और आज मेरा ख्याल है कुछ नहीं तो 8-10 दिन हो चुके हैं इस एहतजाज को जारी किए हुए, और पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। बात यह है कि किसान एक तो माशरे का बहुत ही अहम एक जुज़्व हैं, उसके साथ साथ पाकिस्तान जैसे मुल्क जहाँ पे 70% आबादी या उससे भी कुछ ज़्यादा का रोज़गार मुंसलिक है ज़राअत के साथ। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, अगर पाकिस्तान में ज़राअत से मुंसलिक लोग मुतमईन ना हो तो ये कहा जा सकता है कि आपकी 70% से ज़्यादा आबादी आपके मुल्क के साथ या मुल्क के कवानीन के साथ मुतमईन नहीं है। फिर ये कि मुल्क में जो भी खुराक वगैरह की ज़रूरत है, ये उन किसानों की मेहनत, उसका समर होता है जो मिलता है। और हर मुल्क के लिए अपने खुराक के मामले में ख़ुद इन्हिसार होना बहुत अहम है। अगर आपकी आज़ादी पे कोई चीज़ असरअंदाज हो सकती है तो सबसे अहम चीज़ खुराक है। अगर किसी मुल्क में खुराक ना हो, उसकी कमी हो, बाहर के मुल्कों से लेनी हो, वक्त पे ना पहुँचे या वो देने से इनकार कर दें, तो फिर आप सोचिए कि आपके मुल्क में कितना बड़ा कोहराम मच सकता है। लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है कि एक तो किसान को उसकी मेहनत का पूरा अजर, उसकी उजरत मिले, पूरी मेहनत की उसको मुनाफा मिले। दूसरा, हमें वैसे भी किसान की देखभाल, उसकी फलाह व बहबूद और उसके लिए अच्छे कवानीन जिससे उसको तहफ़्फ़ुज़ मिले, उसका इंतज़ाम करना चाहिए। ना कि ऐसे कवानीन हों जिससे कि किसान बेजार हो, उसकी आमदन में कमी आए, उसके हालात ख़राब हों, और न सिर्फ वो आपकी 70-80% आबादी है बल्कि उसके साथ साथ आपके मुल्क की वो ख़ुद मुख्तारी कायम रखना मुश्किल हो जाएगी। अगर ख़ुराक की किल्लत होती है तो आप फिर दस्तनिगर होंगे तमाम बाहर वाले मुल्कों के, कहीं से भी आपको ख़ुराक मिल जाए, ना मिले वक्त पे, तो फिर मुल्क में बहुत बड़ा बहरान पैदा हो सकता है। अब चीज़ ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में पिछले दिनों किसानों का एक एहतजाज हुआ लाहौर शहर के करीब, और आपने देखा कि उस पर काफ़ी पुलिस ने भी ज़्यादती की जो नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल उनका मुतालबा था कि हुकूमत ऐसी कीमत मुकर्रर करे गंदम की, क्योंकि अब गंदम की फसल लगी है, और वो कीमत ऐसी हो कि किसान को उसका फ़ायदा पहुँचे, किसान की ज़िंदगी, उसके हालात भी बदलें। और अगर कीमत मुनासिब नहीं होगी तो किसान अपनी फसल के अखराजात भी पूरे नहीं कर सकेगा। लिहाजा ये गंदम लगाने के वक्त पे किसान ने आके एहतजाज किया और हुकूमत ने गंदम की कीमत मुकर्रर की जो पहले की निस्बत बेहतर थी, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल के मुताबिक वो कीमत वो नहीं जो किसान का हक बनता है। अब एक तरफ किसान को हमने हक देना है, उसको हम ज़्यादा कीमत देते हैं, और यही सब्सिडी होती है क्योंकि हुकूमत ख़रीद के आगे आवाम को सस्ती देती है, क्योंकि आवाम महंगाई का बोझ उठाना नहीं चाहते, वो दबे होते हैं, आमदन उतनी है नहीं, तो हुकूमतें ये ख़रीद के सस्ती देती हैं, लेकिन किसान को अपनी मेहनत का अजर मिल जाता है, उसकी उजरत मिल जाती है। अब यहाँ भारत में ये हुआ कि किसान जो है, इनको पहले तो इसी किस्म का सिस्टम मौजूद था। किसी भी मुल्क में कैश क्रॉप जो है उनमें कॉटन शामिल है, गन्ना शामिल है, और फिर गंदम है जो आप सबकी ज़रूरत है, खुराक है। लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी होता है कि कम से कम इन 3 प्रोडक्ट की आप कीमतें मेंटेन कर सकें ताकि किसान को नुकसान ना हो, और आपके मुल्क में भी इतनी मिकदार में ये चीज़ें आएँ कि आप पैदा हों कि आपको बाहर से मंगवाने पे ज़र मुबादला ना ज़ाया करना पड़े। लिहाजा आप अपनी करेंसी में इस तरह की सब्सिडी दे के तो इन क्रॉप्स को प्रमोट करते हैं। उनमें गंदम सबसे अहम है क्योंकि वो हर घर की ज़रूरत है। यहाँ भारत में ये हुआ कि ये किसानों का यही निज़ाम था, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने इसको बदला, और बदल के इस पे 3 कवानीन नए लेके आए, जिसमें सबसे अहम जो पहला कानून है वो ये है कि इसको हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम से निकाल के गंदम के या गल्ला या अजनास के इनके जो भी प्रोडक्ट्स आपकी होंगी, उसमें सब्ज़ियाँ भी हो सकती हैं, इन सब प्रोडक्ट्स को उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में ले गए, और ये उन्होंने कहा कि जनाब ये अब बाहर जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं
وہ بڑے بڑے جو کارپوریٹ ادارے ہیں وہ خرید سکتے ہیں، وہ خریدیں اور کسان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں کہ آپ کو یہ قیمت دیں گے اور پھر وہ عوام میں اندر بیچیں۔ اس کے ساتھ دو اور قوانین ہیں، جس میں ایک قانون اسینشل کموڈیٹیز کا بھی ہے کہ اگر کوئی کموڈٹی، کوئی ایسی چیز جو مارکیٹ میں قلت ہو جاتی ہے، کم ہونی شروع ہو جائے، تو حکومت اس کا چارج لے لیتی ہے اور پھر حکومت اس کو جس طرح چاہے ہینڈل کرے۔ وہ شاید اس میں بھی دیکھا جائے تو کچھ اس میں پرابلمز ہوں، لیکن یہ جو کارپوریٹ سیکٹر کو یہ دیا جا رہا ہے سلسلہ، وہ بڑا خطرناک ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کارپوریٹ کمپنیاں، یہ سارا کچھ چلتا ہے بے شمار منافع پہ، یہ منافع کمانا چاہتے ہیں، ان کو آپ سے غرض نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جب گنا خریدنا ہوتا ہے چینی کے لیے تو یہ پرائیویٹ ملیں ڈائریکٹ لے رہی ہیں، اس کے باوجود مل اونر جو ہیں وہ گنے والے کو وہ صحیح قیمت نہیں دینا چاہتے کسان کو، وہ اس سے کم، کیونکہ اپنا پروفٹ اس نے بنانا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جب اس سے لے لیا گنا، شوگر بنا لی، بیچ دی، تو عرصہ دراز تک کسان کو پیمنٹ ہوتی نہیں اس کے گنے کی، وہ بھوکا مرتا رہتا ہے۔ تو پرائیویٹ سیکٹر تو اس طرح ڈیل کرتا ہے۔ اب آپ جب کارپوریٹ سیکٹر کو یہ دیں گے، وہ بڑے بڑے گودام بنائیں گے اور ملک سے 10-12 کمپنیاں سارے ملک کا غلہ خرید کے اپنے گوداموں میں ڈال لیں گی اور پھر اپنی مرضی کی قیمت مقرر کر کے کسی وقت پہ بیچیں گی۔ جب آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو دے ہی دیا تو حکومت ان کے پاس جا کے یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ اس گندم کی قیمت کم کریں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ عوام کو مہنگی ملے گی۔ دوسری طرف وہ اپنا منافع بڑھانے کے لیے کسان کے ساتھ بارگیننگ کریں گے۔ کسان کم سے کم اگر وہ اپنی گندم کو 2000 روپے من پہ بیچنا چاہتا ہے تو وہ 2000 روپے پہ لینے کی بجائے ہو سکتا ہے کمپنی اس کو مجبور کرے کہ نہیں، آپ ہمیں اس سے کم پہ دیں، وہ 1800 پہ لے، 1500 پہ لے، تاکہ کمپنی کا جو مفاد ہے یا کمپنی کا منافع وہ بڑھے۔ اور اس کے بعد پھر اس کی کمپنی کی مرضی ہے کہ وہ کسان کو پیمنٹ کب کرتے ہیں۔ آج پاکستان میں باردانہ یعنی بوریاں وغیرہ یہ ساری مہیا کرتا ہے آپ کا پاسکو، اور یہ کسانوں کو بر وقت ملتی ہیں۔ حکومت ان بھری ہوئی بوریوں کو اٹھاتی ہے اور اسی طرح وہ پیسے ادا کرتی ہے۔ دونوں سسٹمز میں بعض خرابیاں بھی موجود ہیں، اس کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں، لیکن یہ ایک چیز واضح ہے کہ جو کسان کے ساتھ زیادتی کارپوریٹ سیکٹر میں ہو سکتی ہے وہ شاید حکومت نہیں کرتی۔ حکومت ان کو ان کا پورا خرچہ دے دیتی ہے، منافع بھی دے دیتی ہے۔ اگر نہ دے تو حکومت کی زیادتی ہے، اس سے ملک میں بحران پیدا ہونے کے چانسز ہے۔ حکومتوں کو دینا چاہیے، یعنی میرے مطابق حکومت پاکستان کو کسان کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے اور اس کو گندم کی قیمت بالکل مارکیٹ سے بہتر ملنی چاہیے تاکہ وہ کچھ پروفٹ کما سکے۔ یہ تو صورتحال ہے یہاں پہ، لیکن بھارت میں ہوا یہ ہے کہ اب وہاں پہ کوہرام مچ گیا۔ زیادہ تر کسان جو ہیں وہ سکھ ہیں۔ آج بھارت میں تقریباً 15 کروڑ لوگ جو ہیں وہ کسان ہیں، یعنی زراعت سے منسلک ہیں، اور ان 15 کروڑ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے کنبے، خاندان اور زمین بہت بڑی نہیں ہے۔ ایوریج زمین وہاں پہ لوگوں کے پاس 3 سے 5 ایکڑ زمین ہے، لیکن بعض لوگوں کے پاس زیادہ ہولڈنگ بھی ہے۔ ان حالات میں آمدن بہت زیادہ نہیں، لیکن اس میں بھی اگر ان کو کارپوریٹ سیکٹر لوٹنا شروع کر دے تو پھر آپ سوچئے کہ ان کا کیا بنے گا۔ اب حکومت اس قانون کو بدلنا نہیں چاہتی۔ جب قانون جو ہے وہ بنائے کس لیے جاتے ہیں؟ عوام کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور جب قانون عوام کے لیے بنائے جاتے ہیں تو عوام اگر اس کو ریجیکٹ کر دے تو قانون ختم ہو جانا چاہیے۔ قانون تو آپ ان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، لیکن جن کی بہتری آپ سوچ رہے ہیں وہ نہیں چاہتے، یہ ان کو قبول نہیں، تو آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ ان قوانین کو رکھیں۔ لیکن مودی کا مسئلہ ایک سیاسی ہے، وہ اپنے آپ کو ایک سٹرونگ مین کہ جو وہ قدم اٹھاتا ہے کبھی اس نے واپس نہیں پھرنا۔ مودی یہ چاہتا ہے کہ وہ کارپوریٹ سیکٹر کو خوش کرے، کیونکہ انہی کے ہاتھ میں میڈیا ہے، انہی کے وہ میڈیا مالک نہیں ہیں، امبانیز ہیں یا اور بھی جو دوسرے تیسرے لوگ ہیں وہ مالک ہیں میڈیا کے، وہ بھی ان کو فائدہ ہے، اور پھر وہ مودی کی کیمپینز وغیرہ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ان کے ہاتھ میں ملک کے غلے کا کاروبار چلا گیا تو وہ تو اتنا بڑا بزنس ہے کہ ساری زندگی وہ کبھی کسی گھاٹے میں نہیں جائیں گے اور کمائی ہوگی ان کی۔ تو یہ مودی صاحب کی گیم ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ ہندو گروپ کو، اب ہندو ووٹرز کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ ایک سٹرونگ مین کے طور پہ کہ جو قدم میں نے کبھی اٹھایا، میں نے آرٹیکل 370 کشمیر کے معاملے میں ختم کیا، میں نے سٹیزن شپ کا ایکٹ لگا دیا، میں نے جو بھی کیا میں اس پہ کامیاب ہوں، میں نہیں پیچھے ہٹتا۔ اب یہاں پہ آ کے پھنس گئے، کسان احتجاج کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا احتجاج اس لحاظ سے درست ہے کہ یہ ان کا حق ہے کہ ان کو ان کی پوری محنت کے مطابق پیسے ملیں۔
اب اس میں کینیڈا کے وزیر اعظم نے بھی تشویش کا اظہار کیا. برطانیہ میں آپ دیکھیے کہ ان کی بھارت کی ایمبیسی کے باہر بہت بڑا سکھوں کا ایک اجتماع ہوا اور انہوں نے بہت بڑا احتجاج کیا. اور بھی دنیا میں کسانوں کی حمایت میں لوگ اٹھ رہے ہیں. یہ چیز پاکستان کو بھی سمجھنی چاہیے کہ پاکستان میں اس طرح کا کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو. ہمیں ہماری حکومت کو اپنے کسانوں کو مطمئن رکھنا چاہیے اور پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے کسانوں کو بھارت کے کسانوں کے ساتھ یکجہتی دکھانی چاہیے. آپ کو باہر آ کے سڑکوں پہ احتجاج کر کے، مظاہرے کر کے اپنی یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے. اب چیز یہ ہے کہ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر میں جانے سے تو ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں ہمیں نہیں جانا چاہیے تاکہ کسان کو کوئی مسئلہ نہ ہو اور اس کو اس کی پوری قیمت ملے. لیکن ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں نہ جانے سے سرکاری سیکٹر میں مسئلہ کیا ہے؟ سرکاری سیکٹر میں جن چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور حکومتیں اس پہ غور نہیں کر رہی، اس حکومت کے دور میں بھی، سندھ میں بھی، باقی جگہوں پہ بھی یہ مسئلے آئے. ایک تو یہ کہ جو سرکاری گودام ہے وہاں سے گندم چوری ہوتی ہے. اب جو چوری ہو گئی وہ آپ کا سرکار کا، حکومت کا نقصان ہے اور وہ کہیں نہ کہیں سے پورا کیا جاتا ہے حکومت کے ذرائع سے. اسی طرح بہت جگہوں پہ، سندھ میں یہ بہت ساری رپورٹیں آئیں، بلوچستان سے آئیں کہ ویئر ہاؤسز نہیں تھے، گندم باہر پڑی رہی، خراب ہو گئی. سندھ کے بعد ویئر ہاؤسز سے گندم چوری کر کے بوریوں میں مٹی بھر کے تو وہ رکھ دی گئی. یہ جو ڈاکہ زنی ہے اندر اور یہ جو کرپشن ہے، یہ ملک کو اندر سے چاٹتی جا رہی ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ اس غلے کے کاروبار کے ساتھ ساتھ حکومت اپنے نظام کو درست بھی کرے اور اس پہ ایک انٹیلیجنس سیٹ اپ کریٹ کیا جائے جو بر وقت گوداموں کا معائنہ بھی کرے اور پھر ایسے مجرموں کو پکڑا جا سکے جو حکومت کا نقصان کرتے ہیں، پاکستان کا نقصان کرتے ہیں. اگر یہ چیزیں ساتھ چیک ہو جائیں کہ سرکاری گندم چوری نہیں ہوگی، مل جو فلور ملز ہیں ان کو جتنی ملے گی وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کریں گے، یہ گوداموں سے ناجائز ایشو نہیں کی جائے گی لوگوں کو فیور کے طور پہ. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ مٹی بھر کے جس طرح رکھ دی گئی یا یہ بے ایمانی ہے اس طرح کی. اگر ویئر ہاؤسز نہیں ہیں تو ویئر ہاؤسز بنائے جائیں تاکہ باہر بارش میں، دھوپ میں گندم خراب نہ ہو. یہ کام کرنے ضروری ہیں. اگر ہم یہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں گندم کی قلت نہیں ہوگی اور پھر آپ کو گندم بھی مناسب قیمت پہ ملے گی. لیکن آج ضروری ہے کہ بھارت کے کسانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جائے اور ان مظلوم سکھوں کو خاص طور پہ، کیونکہ سکھ پنجاب ہی ایک ان کی آپ کہہ لیجئے کہ گرین باسکٹ ہے، بریڈ باسکٹ ہے ان کی. اگر یہ پنجاب میں ہم دیکھیں تو صرف سکھ ہیں جو کہ کاشتکاری کر رہے ہیں اور سکھ ہمارے بھائی آج وہاں پہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں مودی کی ہردرمی کی وجہ سے اور وہ قانون واپس نہیں ہو رہے. تو ان کے ساتھ بڑا ضروری ہے کہ ہم یکجہتی کا اظہار کریں اور سکھوں کے حقوق کے لیے ہم بھی اٹھ کے بات کریں. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.